औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं शाहिद मसरूर आज की एहसास एमरजेंसी फ़्लड अपील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एहसास एमरजेंसी फ़्लड अपील, फ़्लड तो आ गया है, अपील हम आपसे एमरजेंसी में कर रहे हैं। ये वो नेकी है कि जिसके लिए सोचने का वक्त नहीं है। लोग मसाइब का शिकार हैं, पानी में घिरे हुए हैं, घर उनके तबाह हो गए, फसल हो गई हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए, बच्चों के लिए उनके स्कूल नहीं हैं, मदरसे नहीं हैं, वो सब पानी में जो है वो या तो घिरे हुए हैं या वो स्कूल जो थे कभी वो पानी की वजह से तबाह हो गए हैं। बाज़ जगह घर हैं वो पानी में ऐसे घिरे हुए हैं या डूबे हुए हैं कि वो भी रफ्ता रफ्ता मुनहदिम हो रहे हैं। लोग खुशकी तलाश करके और कहीं ना कहीं पनाह लेने की जुस्तजू में हैं। वो लोग जो पनाह ले रहे हैं या जिनको पनाह मिल गई है या जिन्हें रेस्क्यू करके किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है जहाँ निस्बतन खुश्क जगह मौजूद है, तो उनके सर पर भी खुला हुआ आसमान है। ग़िज़ा का उनके लिए एहतमाम बहुत ज़रूरी है। और ये ग़िज़ा का जो एहतमाम है, हमने जब कहा कि एमरजेंसी फ़्लड अपील है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें फ़ौरी तौर पे ग़िज़ा की ज़रूरत है, फ़ौरी तौर पर बच्चों को दूध की ज़रूरत है, फ़ौरी तौर पर दवाओं की ज़रूरत है। जो पेशेंट्स वहाँ मौजूद हैं, बीमार अफराद मौजूद हैं, ज़ख्मी लोग मौजूद हैं, ज़ईफ़ लोग मौजूद हैं, या हामला ख़वातीन मौजूद हैं या बीमार ख़वातीन मौजूद हैं, उनके लिए दवाओं की और मेडिकल केयर की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास लिबास नहीं है। आप अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि जब लोगों ने कई कई मील यानी किलोमीटर तक पानी में सफ़र किया है, पानी में चलते हुए गए हैं, तो उन लोगों के कपड़े फट गए हैं, उनके जिस्मों पर खराशें आ गई हैं, ज़ख्मों के निशानात आ गए हैं। बाज़ लोगों बिच्छुओं ने, सांपों ने डस लिया है और उनको मेडिकल एड दी गई है। न जाने कितने लोग हैं जो रोज़ाना मौत का शिकार हो जाते हैं। आप अखबारात पढ़िए, आपको अखबारात में वो इत्तलात मिलेंगी कि जी 24 घंटे में इतने अफराद जो हैं, मज़ीद इतने अफराद शिकार हो गए, मौत का शिकार हो गए, शहीद हो गए। पानी में जिन लोगों को अल्लाह ताला इस तरह से अल्लाह ताला अपने पास बुलाता है, वो शहादत का दर्जा पाते हैं। डूब कर जो लोग जाते हैं वो शहादत का दर्जा पाते हैं। हम एक दुनिया में था, लेकिन हम अपनी बात अगर करें तो पाकिस्तान में हम तसलसल के साथ सानेहात का शिकार हो रहे हैं। पहले हम अखबारात में, मीडिया के ज़रिए ये पढ़ते रहे, सुनते रहे कि ये जो कोरोना की वबा आई थी उससे रोज़ाना इतने लोग जो हैं उनकी अमवात हो रही हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि लोग मुश्किलात के शिकार हैं, लोग जो है वो शहादत का दर्जा भी पा रहे हैं। मैं पानी में शहादत के दर्जे की निस्बत से बात कर रहा हूँ। और लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं, बेघर भी। तो ये एक बहुत तवील पीरियड हो गया है। हमें दुआ करनी है अल्लाह ताला से, हमें सिद्क़ दिल से दुआ भी करनी है और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी है कि अल्लाह ताला अगर हमसे कोई ख़ता हुई है, कोई कोताही हुई है, तो उसको दरगुज़र फरमा। वो बहुत बड़ा है, बहुत करीम है, बहुत रहीम है, रहमान है वो। अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास करम फरमाए, क्योंकि ये तकलीफ़ के मराहिल हैं कि आज भी हमारे इस मुल्क में, पाकिस्तान में, चाहे सूबा के खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, हर जगह लोग सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों को इस वक्त फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है, फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है। इमदाद पहुँचाना हर शख्स के लिए आसान काम नहीं है। उन तक सामान आप जमा कर लीजिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना आसान काम नहीं है। जहाँ लोग खुद फंसे हुए हैं, वो लोग कैसे उन तक आप पहुँचेंगे? हाँ, एहसास के जो रज़ाकार हैं वो पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ मुसीबत ज़दा अफराद मौजूद हैं, वहाँ एहसास के रज़ाकार मौजूद हैं। अपनी जानों पर खेल कर वो सबकी मदद कर रहे हैं।
بزرگوں کو سہارا دے رہے ہیں، بیماروں کو سہارا دے رہے ہیں، بچوں کو اپنی گودوں میں اٹھا کر منتقل کر رہے ہیں، خواتین کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس سب کے بعد جو اہم ترین مراحل ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو سر پر سایہ چاہیے، لوگوں کو وقتی طور پر قیام کرنے کے لیے خیمے چاہیے۔ مچھر بہت ہیں، آپ دیکھیں کہ شہروں میں بھی صورتحال یہ ہے کہ ڈینگی پھیل رہا ہے، بہت سے لوگ ڈینگی کا شکار ہو گئے، بخار ہے جو ٹوٹ نہیں رہا ہے لوگوں کا، یہ بہت دن ہو گئے ان کو بخار ہے، اور پھر دیگر علامات بھی ہیں۔ تو وہاں آپ سوچئے کہ کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ بارشوں کے سیزن کے بعد اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، مچھروں کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں۔ وہاں پر تو صورتحال یہ کہ پانی ہی پانی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس طرح سے کیئر نہیں کر پا رہے ہیں اپنی، جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو مقید کرنے کے بعد اور نیٹس وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے بچے، بوڑھے، جوان بھی اور خواتین بھی، کوئی اسہال کا، کوئی یعنی آپ جو کہتے ہیں نا وہ جو پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈینگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم آپ سے جو اپیل کر رہے ہیں وہ جن چیزوں کے لیے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک فیملی جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل فیملی ہے، اس فیملی کو آپ راشن بیگ، 1 ہفتے کا راشن جس میں موجود ہے، ایمرجنسی خیمے موجود ہیں، مچھردانی ہے، یہ 3 چیزیں ہیں جو فوری طور پر ان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ یعنی راشن بیگ فار اے فیملی، ایمرجنسی ٹینٹ فار اے فیملی، اینڈ ماسکیٹو نیٹس فار اے فیملی۔ ایک فیملی کے لیے ماسکیٹو نیٹس، مچھردانیاں، ایک فیملی کے لیے خیمہ، ایک فیملی کے لیے راشن بیگ۔ یہ تمام جو فیملی کے لیے 8 سے 10 افراد پر مشتمل فیملی کے لیے پیکج ہے، یہ پیکج جو ہے یہ ہے 150 پاؤنڈ یا 185 US ڈالرز، 150 پاؤنڈس اور 185 US ڈالرز، یہ آپ ڈونیٹ کر دیجئے، ایک فیملی کو ریلیف مل جائے گا آپ کی طرف سے۔ یہ بڑا جینوین پرابلم ہے، آپ جانتے ہیں کہ لوگ ریئلٹی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ پوری دنیا کو اس کا احساس ہے، دنیا بھر میں جو ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کار خیر میں آگے بڑھ کر آئیں۔ پاکستان میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کار خیر میں آگے بڑھ کر آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آزمائش پیدا کی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہن بھائی اس وقت مشکل میں، ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اس آزمائش پہ پورا اتریں اور بڑھ کر ان کی مدد کریں کسی بھی طریقے سے۔ یہ تو ایک پیکج ہم نے 150 پاؤنڈز کا یا 185 ڈالرز کا آپ کو بتایا ہے، جس میں 3 چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مچھردانی ہے، خیمے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک فیملی کا راشن ہے۔ باقی بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میڈیسن ڈونیٹ کیجئے، اس کے لیے ڈونیشن دیجئے۔ میڈیسن بہت ضروری ہے، طرح طرح کی میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مختلف طرح کے معاملات ہیں، وہاں بیماریاں بھی مختلف طرح کی ہیں، اور پھر لوگوں کو آلریڈی کچھ لوگ ویسے بھی بیمار ہوتے ہیں جن کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو باقاعدہ ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں بھیجی گئی ہیں۔ دواؤں جو آپ یہاں سے ڈونیٹ کرتے ہیں ان میں جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی سارٹنگ کرنا پڑتی ہے، ساری دوائیں ایسے ہی کہیں نہیں بھیج دی جاتی ہیں، کہاں کون سی دواؤں کی ضرورت ہے، کیسے کتنی مقدار میں کہاں دوائیں بھیجیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہو جاتا ہے۔ آپ ڈونیشن دیجئے رقم کی شکل میں، تاکہ ان تک جو سامان ان کی ضرورت ہے وہ خرید کر ان تک پہنچا دیا جائے۔ اور بھی بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، خواتین کی ضروریات کی کچھ چیزیں ہیں، باقی بیماروں کی ضروریات کی کچھ چیزیں ہیں، بچوں کے لیے دودھ چاہیے، بچوں کے لیے کپڑے چاہیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی کپڑے چاہیے، کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، وہ ایک جوڑا جو وہ پہن کر آئے تو پھٹ گیا ہے، یا جب پانی سے لوگ نکل کر آئے گیلے کپڑوں میں آئے، تو بہت سارے پرابلمز ہیں۔ زبان سے بیان کرتے ہوئے میرے خیال میں پروگرام کا پورا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ہم پرابلمز بتاتے رہیں گے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہر فیملی کے ساتھ ایک کہانی ہے،
بڑی دکھ بھری کہانی ہے. لوگوں کے پیارے ان سے جدا ہو گئے ہیں, کوئی بچھڑ گیا ہے, نہیں پتہ چلتا کہاں ہے, زندہ نہیں ہے, بچے جدا ہو گئے ہیں, کاروبار گیا, جانور گئے, گھر گئے, یہ سب تو تھا. بعض لوگوں کے سامنے ان کے پیارے پانی میں بہہ کر چلے گئے. یہ سب کچھ ہوا ہے. ابھی بھی یہ مشکلات موجود ہیں. اس میں کم از کم مورلی ہم سپورٹ ضرور کر سکتے ہیں ان کو, کہ اس وقت ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹیلی فون نمبرز اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں, باقی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہیں. فون اٹھائیے اور اس وقت پر سوچئے سمجھیے نہیں, بلکہ آگے بڑھ کر مدد کیجیے اپنے بہن بھائیوں کی. میرے ساتھ میرے محترم معزز ترین مہمان تشریف فرما ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یہ مہمان نہیں ہیں, بلکہ یہ مہربان ہیں اور میزبان ہیں, کہ ان کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہو کر اپنا مدعا بیان کر لیتے ہیں, آپ سے درخواست کر لیتے ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. اور یہ جو ایک حوصلہ ہے جو آپ اسکرین پر ہمیں دیکھ کر دے رہے ہوتے ہیں, یہ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ہمیں یہ حوصلہ دیتے ہیں. میرے ساتھ میرے معزز اور محترم مفتی صاحب تشریف فرما ہیں, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کئی پروگرامز میں ہم اور آپ یعنی مفتی صاحب ایک ساتھ آپ سے مخاطب ہوئے, ہم نے اور آپ نے سیکھا مفتی صاحب سے بہت کچھ. آپ طبیب بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, معلم بھی ہیں, اور ماشاءاللہ سے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سر. میرے ساتھ ایک اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ شخصیت تشریف فرما ہیں. آپ ایک سرکاری کالج میں پرنسپل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت اچھے براڈ کاسٹر ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, سوشل ورکر ہیں, ایک سماجی شخصیت اپنے وقت کے ڈیبیٹر اور براڈ کاسٹر تو آج بھی ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مشہور ماہر تعلیم محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت ثنا خان آج کی محفل میں بھی تشریف فرما ہے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں ان سے مل کر, اور ان کو سن کر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت محبت سے, سلیقے سے, اور بہت ہی نرم اور گداز انداز میں یہ کلام پڑھتے ہیں, دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما قاری اسد الحق صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے, تو کارروائی شروع ہوگی پروگرام کی آپ کی ہم سے. ارشاد فرمائیے. ورد زباں بغدم پروردگار عالم, ورد زباں بغدم پروردگار عالم, ورد زباں بغدم پروردگار عالم, تیرا ذکر پیغم پروردگار عالم, تیرا ذکر پیغم پروردگار عالم, تجھ کو ہی میں پکاروں تو آسرا ہے میرا, تجھ کو ہی میں پکاروں تو آسرا ہے میرا, مشکل کشا تو ہی ہے پروردگار عالم, مشکل کشا تو ہی ہے پروردگار عالم. سبحان اللہ. میری سبھی خطائیں تو بخش دے خدایا, میری سبھی خطائیں تو بخش دے خدایا, میری سبھی خطائیں تو بخش دے خدایا, ہے ذات تیری ارحم پروردگار عالم, ہے ذات تیری ارحم
جب جب درود بھیجوں میں تیرے مصطفیٰ پر، جب جب درود بھیجوں میں تیرے مصطفیٰ پر، جب جب درود بھیجوں میں تیرے مصطفیٰ پر، ہو جائے درد مرہم پروردگار عالم، ہو جائے درد مرہم پروردگار عالم، ہو جان سے بھی بڑھ کر ایمان کی حفاظت، ہو جان سے بھی بڑھ کر ایمان کی حفاظت، تجھ سے دعا ہے ہر دم پروردگار عالم، تجھ سے دعا ہے ہر دم پروردگار عالم، ورد زبان ہر دم پروردگار عالم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، بہت خوبصورت، بہت اچھا، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ آج ہم جو ہے اپنے سلافزدگان بہن بھائیوں کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے آپ 150 پاؤنڈ یا 185 US ڈالرز ڈونیٹ کیجئے، جس میں ایک فیملی کے لیے 8 سے 10 افراد پر مشتمل فیملی کے لیے ہم نے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے، جس میں ان کے لیے خیموں کا اہتمام ہے، ان کے لیے راشن کا اہتمام ہے، اور ان کے لیے مچھر دانی کا اہتمام ہے۔ یہ ایک پیکیج ہے، کوشش کیجئے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ اگر آپ اس پیکیج کے ذریعے شریک ہونا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، کم یا زیادہ، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، نیکی کا کام ہے، بڑھ کر آگے آئیے، ایمرجنسی صورتحال ہے اور اس میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، اور ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ جو ہے وہ بڑھ کر فون اٹھا کر رابطہ کیجئے، ڈونیشن ہاٹ لائن پہ ڈونیٹ کیجئے، اسٹوڈیو لائنز پہ ہمیں فون کیجئے، جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ نیکی کا کام ہے، آپ کے لیے میسیج ہمارا، پیغام ہمارا، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محترم مفتی صاحب نواب نفیس قدوسی صاحب، اس سے پہلے جب دین اسلام کی ابتدا ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو قدرتی آفات کی مثالیں اس دور کی موجود ہیں، اور انسانی سانحے تو بہت ہوئے۔ اس وقت پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو پیغام دیا یا مسلمانوں نے کردار ادا کیا، اس پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام نام ہے قربانیوں کا، بلا شبہ، اور وہ قربانیاں ایسی ہیں صرف رضائے الہی کے لیے کی جاتی ہیں، اس میں کسی قسم کی نمود و نمائش کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جی ہاں، حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمانے کی، جو آپ نے خوبصورت سا سوال کیا کہ وہ بتائیں کہ کیا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم نے ہمیشہ ہونے والے کسی بھی ڈیزاسٹر پر، کسی بھی کوئی موقع پر، کسی بھی حالات کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کو کہا، اور جب بھی رسول اللہ نے فرمایا تو ان کے اصحاب نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، جی ہاں، بلا شبہ ہوا ایسا، اور وہ حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے کیا، کیونکہ ان کا ایمان مکمل رسول اللہ پر تھا، ٹھیک ہے، اور بالکل، جس کا رسول اللہ پر ان کا ایمان تھا، اس لیے وہ اتنے مستحکم تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ جو رسول کہہ رہے ہوتے ہیں، جو فرما رہے ہوتے ہیں، جو بتا رہے ہوتے ہیں، جو ہم سے کہتے ہیں، وہ حکم الہی ہوتا ہے، یہ اپنے پاس سے کچھ اپنے نہیں پاس کہتے۔ سے کچھ نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی مثال۔ جی ہاں، بالکل، ہر موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ یعنی اس میں معلوم ہو، سب سے پہلے تو 13 سال کی جو
بہت ہی دشوار ترین زندگی تھی مکی زندگی. اس میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے مفلوق الحال تھے. ان کے لیے ایک دوسرے سے جو بھی صحابی اس قابل تھا کہ وہ مدد کر سکے وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے اس بھائی کی یا رسول اللہ کے اس صحابی کی مدد کرتا تھا. بلا شبہ. جی ہاں. اور کرتے رہے وہ. جی ہاں. اس میں سر فہرست جو ہے سب سے زیادہ غنی جو تھے وہ سیدنا عثمان غنی. جی ہاں. لہٰذا انہوں نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یعنی یوں سمجھ لیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اور وہ ویسے کہ ویسے پورا ہو گیا. کیا بات ہے. ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق جو میں نے بھی تلاوت کی قرآن مجید کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جی تو جو تلاوت کی میں نے اس کے اندر مما جو ہے لفظ آ رہا ہے وہ باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کوئی بھی اس میں پابندی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کم سے کم سب پر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے نا. اس میں پابندی نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے. ایسا نہیں ہے. وہ بھی کرے گا جس کی جو استطاعت ہے, جس کے پاس جو ہے. تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے والے کے اندر جو سب سے بڑی شرط آ رہی ہے اس میں اپنی استطاعت کے مطابق دے گا. اور وہ چاہے غریب ہو, چاہے امیر ہو, چاہے کم ہو, چاہے زیادہ ہو مال. اور دینے کے اندر بھی زیادہ جو امیر ہے زیادہ مال والا ہے وہ زیادہ دے گا, جو کم مال والا ہے وہ کم دے گا. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے اصحاب کو جمع کر کے کوئی بھی مہم ہوئی اور سرکار دو عالم نے فرمایا بھائی مال لاؤ جمع کرو. گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو اللہ اور اس کے رسول کا. جی ہاں. سیدنا صدیق ایک موقع پر سیدنا سارے صحابہ گئے اور سب اپنے اپنے گھر سے سامان لا رہے تھے. سیدنا عمر فاروق جو تھے بڑے خوش تھے کہ آج میں نے اپنے گھر میں گیا اور سارا سامان رکھ کر آدھا کیا نصف اور لے کر آ گیا. کیا شاید میں سبقت لے جاؤں. ہاں. اوہو. اچھا وہاں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے نیکی میں. نیکی میں وہ سبقت لے جانے کے لیے یعنی یہ ہے اس کے اندر آ رہا ہے نا. تو اب کیا ہوا وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی سامان لے کر آ رہے تھے. سرکار دو عالم نے پوچھا بھئی اس کا صدیق کیا گھر کے لیے چھوڑا اور کیا لائے. کہا یا رسول اللہ جو بھی تھا جتنا بھی تھا سب لے آیا. کہا گھر پہ کیا چھوڑا. کہا اللہ اور اس کے رسول. بتائیے کا نام چھوڑ کر آئے ہوں میں. یعنی یہ ایمان کی آپ دیکھیے پختگی دیکھیے, بلندی دیکھیے, ندرت دیکھیے, اعلیٰ معیار ہے یہ. ان کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ ہے توکل. اصل توکل یہ ہے. جی ہاں سبحان اللہ. کیا بات. تو لہٰذا ایک تو یہ یہاں پر جو ہم گزارش کر رہے ہیں یہ یاد رکھیے کہ اس نیک کام میں جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر ہے متقی کی تیسری قسم ہے. جی ہاں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کن کے لیے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے رزق اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اصل بات تو آگے بڑھانا ہے. ایک چیز اور آ رہی ہے کہ متقی جو ہے تقویٰ. جی تقویٰ کہتے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بعینہ بکمالہا و تمامہا پورا کرنا. اس میں بال کا ہزارواں حصہ بھی تنگی نہیں لانا. اور وہ یہ اس بات کیوں نہیں لانا تنگی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے. یہ مال ہمارا نہیں ہے, مال اس کا ہے. ہم صرف امین ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہم صرف امین ہیں. اور امین کے پاس کا معنی پھر یہی ہوتا ہے کہ امین کی وہ دولت اپنی تو نہیں ہوتی, جو امانت دار جو لوگ ہوتے ہیں مستحقین ان کی ہوتی ہے, وہ ان کے لیے ہوتا ہے. وہ امین ہے, مال کا مالک. ہم تو وہ ہیں اس امت سے ہیں جو امت جو ہے اس کے جو نبی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے امین ہی بنا کر بھیجا اور وہی امانت ہمارے پاس آ گئی.
دین کی امانت. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مومن متقی پرہیزگار صاحب تقوی ایمان والا اللہ کا مقرب رسول اللہ کا پیارا وہی شخص ہے جو اس مال کو اپنا مال سمجھے ہی نہ, وہ یہی سمجھے کہ یہ مال دینے کا ہے, لوگوں کو تقسیم کرنے کا ہے, کیونکہ اس کے اندر ان کا حصہ ہے جو اللہ کے بندے ہیں. سبحان اللہ. ہم اسی بات پر آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا اس کو آگے پہنچاؤ. ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے وہ ہمارے لیے دیا ہے, ہم نے اتنا کمایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. ایسا ہی ہے نا, میرے کاروبار میں اتنا فائدہ ہو گیا, یہ نہیں کہتے کاروبار میں برکت ہو گئی. فائدہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہم کماتے ہیں, ہمیں عطا نہیں ہوتا, ہم کماتے ہیں. تھوڑے سے کانسیپٹ تبدیل ہو جاتے ہیں الفاظ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو رزق دے رہا ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ نے, ارے اللہ نے کا بڑا کرم, اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں. ہم اپنے معاشرے میں یہ جو کنسیپشن جو ہم ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا, اس کو ہم اگر تھوڑا سا صحیح کر لیں تو ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو جائے گی کہ میں نے کمایا نہیں, مجھے عطا ہوا ہے. بات یہ ہے شاید کہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی, اور حقیقت یہی ہے کہ اگر میرا مال, میرا پیسہ, میری دولت, یہ میں جو ہے, اگر یہ میں نکل جائے اور میرے مال کا ایک جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہے, اگر یہ نکل جائے اور ہم سمجھ لیں کہ ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں. صحیح, یہ میں نہیں ہوں کچھ بھی, ہم کیا میں کچھ اس لیے نہیں ہوں کہ جب میں ڈھہ جاتا ہوں تو میری زبان سے میں بھی نہیں نکلتا. وہی بات ہے نا کہ آپ کی تو طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں, آپ تو ذرا سا جنبش بھی نہیں کر سکتے. اگر اللہ رب العزت آپ کو وہ طاقت, وہ توفیق نہیں دیتا تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو باروزگار بنایا, آپ کو کوئی کاروبار دیا تو اس کی مہربانی, آپ اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں اس کی مہربانی, اگر آپ کسی منصب پہ ہیں تو اس کی مہربانی. یہ سب اس کا دیا ہوا ہے, تو اس کے بندوں ہی کے کام آنا چاہیے, یہ انہی کا حق ہے. ہمارے یہ مسئلہ وہی پیدا ہوتا ہے جہاں ہم جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں اپنا ہونے کا ایک کلیم کرنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ہے, جبکہ جو کچھ دنیا میں ہے ہمارا وہی ہے جو ہم نے کسی کے لیے خرچ کر دیا, ہمارا وہی ہے جو ہم نے کسی کو پہنا دیا, وہ ہمارا لباس جو ہم نے کھلا دیا ہے نا, کہ وہ 2 رانے بچا لی ہیں, باقی تو تو بچا تو وہ جو دے دیا, بچا تو وہی. تو اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بڑا ایک عجیب سی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی گھروں میں ہم وہ سامان ہم دیتے ہیں کہ جو سامان ہمارے استعمال کا نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری سامان ہے اور ناکارہ ہے. اصل بات ناکارہ ہے. بالکل. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جہاں یہ سامان بھیج رہے ہیں وہ ضرورت مند ہیں, انتہائی ضرورت مند ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو اتنا بڑا موقع ملا ہے کہ آپ جو ہے شاید آپ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں وہ تمام کوتاہیاں معاف فرما دے گا, بشرطے کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ کو اتنا بڑا موقع ملا ہے, آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت آرام اور سکون سے اللہ کے اس کرم پہ شکریہ ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کو پتہ ہے وہاں صورتحال یہ ہے کہ پانی کی جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے, اگر کسی کو وہ مل جائے قاری صاحب تو وہ خوش ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی اس کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں, پہلے مجھے دے دو پانی کی ایک بوتل. پانی کی رزق کا ایک ایک دانہ ان کو میسر نہیں ہے. ہم 3 وقت بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. وہ رزق ہے, چاہے پانی ہو, چاہے روٹی ہو, چاہے پانی کی ایک بوتل کی کتنی اہمیت ہو گئی وہاں, چھوٹی بوتل کی. ہم جو ناقدری کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ رزق اللہ کا ملتا ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں. وہ ناقدری ایک تو نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہی بات جو آپ نے بھی کہی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سامان جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے یا گھر میں بیکار پڑا ہوا ہے وہ ہم دے دیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ ثابت نیت کے ساتھ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. اگر آپ وہ چیزیں دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے جو آپ کو طمانینت, جو سکون ملے گا, جو آپ کو, اور پھر اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ سے جو وعدہ کیا گیا ہے ملے گا. تو اگر آپ اس لالچ کے تحت, میں تو لالچ کہوں گا,
अगर इस बहुत हसीन अल्लाह हालत ताला के से तहत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से जो कारोबार करता है ना, बिल्कुल उसको नुकसान नहीं होता। बिल्कुल नुकसान जी नहीं हाँ। होता। तो आप अल्लाह से कारोबार करें, आपको बड़ा अच्छा मौका है। सारी ज़िंदगी आप कारोबार करते रहे, सब कुछ करते रहे, आप पैसा कमाते रहे। अब अल्लाह से कारोबार करके देखिए, अल्लाह से कारोबार होता है नेकी तमानियत करके, कल्ब जी, नेकी तमानियत का सबसे बड़ी बात ये है कि इस कारोबार वो में सिला जो देता होता है। है जी, 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 जब जी। आपको फ़ायदे और नुकसान का मामला होता है तो लोग नफसियाती तौर से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उनकी नींदें उड़ जाती हैं। आप ज़रा ये माल खर्च करके देखिए, कैसी मीठी नींद आपके मुकद्दर में होगी, क्या बात है। कैसा सुकून मिलेगा, कैसा इत्मीनान होगा, आपके चेहरे पे इत्मीनान होगा, आपकी ज़िंदगी की बड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सदका जो है आपकी ज़िंदगी की परेशानियां दूर करता है। हम समझते नहीं है, हम लाखों रुपए जो है इलाज पे खर्च कर देते हैं। ये सब आप ज़रा ये करके तो देखिए, आपकी न जाने कितने बड़े बड़े मसाइल सब हल हो जाएंगे। तो ये आपके लिए भी मौका है भाई, ज़रा आप अपने आप को भी आजमा लीजिए और देख लीजिए कि आपके कितने बड़े बड़े मसाइल से आपको इस वक्त निजात मिल जाएगी। आप ज़रा उनके मसाइल और मुश्किलात की तरफ देखिए तो। क्या बात है नाज़रीन साहब, खूबसूरत बात है कि हम अल्लाह की राह में अगर सदका देना शुरू कर दें, तो अगर कहा गया है ना कि सदका बलाओं को टाल देता है, तो ये हकीकत है कि सदका बलाओं को टाल देता है। जो कहा गया, जो समझाया गया, जो बताया गया, दीन ने जो तालीम हमें दे दी, वो अपनी जगह अटल है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए एक ज़रिया ये भी बनाया कि हम सदका दें, सदका देकर दूसरों की भी मुश्किलात को हल करें और अपनी ऊपर आने वाली बलाओं को भी टाल दें। हमारे यहाँ बीमारी होती है, परेशानी होती है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, हादसात हो जाते हैं, बड़े नुकसानात भी होते हैं, छोटे नुकसानात भी होते हैं। हम उसको ये समझते हुए कि हमने कहीं कोताही की है, हमने जो है वो किसी का दिल दुखाया है, किसी का हक खाया है, तो शायद हमारे साथ ऐसा हो गया, ये नहीं सोचते। हम उसका हर्जाना और जुर्माना भरते रहते हैं जो परेशानी हमारे ऊपर आती है, लेकिन हम सदका नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते। हम में से शायद बहुत सारे लोग, अल्लाह हम सबको माफ़ करे, ज़कात भी पूरी तरह से अदा नहीं करते, उश्र की अदायगी भी पूरी तरह से हम नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर हमने हुकूमतों को टैक्स दे दिया तो हमने अपना जो है वो फ़र्ज़ पूरा कर दिया। ये नहीं सोचते हैं कि हमें ज़कात भी देनी है, हमें जो है वो उश्र भी देना है। ज़कात और उश्र देने के बाद हम जहाँ अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे होते हैं, वहीं उसके साथ साथ हम अपने लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं। अल्लाह की राह में कभी निकल के देखिए, अल्लाह ताला आपके मामलात को ख़ुद हल कर देता है। ये वो वक्त है कि जब वाकई हमें अपने आप को आज़माना है, अपने ज़र्फ़ को आज़माना है। ख़ुद हर आदमी ज़ाती तौर पे अपने आप को आज़माए कि वो कितना लॉयल है, कितना ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह की ताला की मखलूक से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कितना वो फ़ायदा उठाता है, कितना मुस्तफ़ीद होता है। अपना इम्तिहान लीजिए, अपने आप को परख कर देखिए कि इस वक्त पर जो वक्त है जब लाखों लोग मुश्किलात के शिकार हैं, हम जानते हैं कि लाखों लोग मुश्किलात के शिकार हैं, हमें पता है कि उन्हें हमारी एक बहुत छोटी सी जो मदद है वो उनके लिए बहुत बड़ी नेमत बन जाती है इस वक्त। तो उस वक्त में भी अगर हम ये सोच कर बैठ जाएं कि नहीं, करने वाले बहुत हैं, वो कर देंगे, तो हर शख्स अगर ये सोचने लगे तो फिर कौन करेगा? ये हमारा इम्तिहान है। हम इस बात से क़त्ई नज़र कि कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इम्तिहान लीजिए अपना। इस आजमाइश में अपने आप को आजमा कर देखिए, अपना जायज़ा लेकर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको किस किस तरह से सरफराज फरमाया है, क्या क्या कुछ अता किया है। और उस सब के बाद किसी ने बड़ी अच्छी बात की, एक पोस्ट है जो चलती है अक्सर कि अगर आपको 2 वक्त की रोटी मैसर है, अपना घर है, सुकून से रहते हैं, सुकून से उठते हैं, और आप जो है कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम में से तो बहुत सारे इससे भी कहीं बेहतर हाल में हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें इतना सरफराज किया है, तो फिर हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी मखलूक के लिए क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ लेने वाले हैं या आगे बढ़ाने वाले भी? मैं देने वाले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने वही जो बात हो रही है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, आगे बढ़ाने वाले। तुम आगे बढ़ाने वाले कितने हैं? क्योंकि देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो सिलसिला चलता रहेगा, आता रहेगा और वो आगे जाता रहेगा, और हम भी उससे
फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो नाज़रीन करम 150 यानी 150 पाउंड्स या 185 यूएस डॉलर्स ये आपको डोनेट करना है, ये चंदा देना है। 150 पाउंड अगर आप यूके में हैं, और अगर आप यूएस डॉलर्स यानी अमेरिकन डॉलर्स देना चाहते हैं तो 185 185 अमेरिकन डॉलर्स आप डोनेट कीजिए। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप फ़ोन कीजिए। तरीका आपको हमारे नुमाइंदे बता देंगे। आप टेलीफोन के ज़रिए ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं कर दीजिए टेलीफोन के ज़रिए ट्रांजेक्शन। आप पूछ कर किसी बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं वो भी आप मालूम कर दीजिए फ़ोन करके। बैंक्स के अकाउंट्स नंबर भी आपके सामने मौजूद है। इस 185 यूएस डॉलर्स में या 150 पाउंड्स में किसी 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली को रिहाइश के लिए एक खैमा यानी टेंट फराहम किया जाता है। एक फैमिली को राशन फराहम किया जाता है 1 हफ्ते का, और क्योंकि वहाँ मच्छर वग़ैरह और दूसरे अशरातुल अर्ज़ भी मौजूद हैं तो उन्हें फिर मच्छरदानियाँ फराहम की जाती हैं फैमिली को। एक ख़ास बात ये भी है कि जहाँ वो लोग मौजूद हैं वहाँ ये मुमकिन नहीं है कि वो खाना बना सकें। बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे मौजूद हैं तो वहाँ उनको खाने पका कर बना कर उन तक पहुँचाए जाते हैं। ये सिर्फ एक वक्त का काम नहीं है, लाखों लोगों के लिए, जहाँ वो लोग ख़ुद खाना नहीं बना सकते। अंदाज़ा लगाइए कि फिर लाखों लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए ऐसी जगह पर खाना बनाना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन एहसास के हमारे रज़ाकार ये फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं। वो खाना बनाते हैं वहाँ, फिर उसको पैक करके उन लोगों तक पहुँचाते हैं। इतना खाना पहुँचाया जाता है हर फैमिली तक कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये ना हो कि जी थोड़ा सा पहुँचा दिया और आधे लोग भूखे बैठे। खाना उन तक प्रॉपर अंदाज में पका कर, और ये फिर ये नहीं होता कि एक दफ़ा पहुँचा दिया तो बात ख़त्म हो गई। दिन में 3 दफ़ा उन तक पक्का हुआ खाना पहुँचाया जाता है। आप और हम, ये चाय का कप मेरे सामने रखा है, अभी हम कह दें को चाय ला कर दे देगा। जब चाहते हैं घर में बैठे चाय मंगाई पी ली। आप अंदाज़ा कर सकते हैं सर वहाँ चाय कितनी बड़ी नेमत है। कितनी मुश्किल से कोई बीमार है, सर्दी में है, किसी भी हालत में ये चाय कितनी बड़ी नेमत है। एक कप चाय कितनी बड़ी नेमत है वहाँ पर। सोचिए इस बात को, जायज़ा लीजिए अपनी ज़िंदगी का, शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का, और बढ़कर अपने बहन भाइयों की इस वक्त मदद कीजिए। दवाएं या दूसरी जो भी चीज़ें उन तक पहुंचाने के लिए डोनेशन दीजिए। मैं मोहतरम मुफ्ती साहब आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमने यहाँ तक तो जान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब लोगों की मदद करने का वक्त आता था, जंगों के बाद भी और इसके अलावा भी बाज़ मामलात होते थे, सब कुछ होता था। अभी हमने ये देखा कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन पर जो फसल है वो उगती है तो वो इतनी होती है कि उससे हज़ारों लाखों लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। कई एकड़ ज़मीन पर लहलहाती अल्लाह ताला हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 8 महीने बाद, जो जैसे जैसे फसल का वक्त होता है अल्लाह ताला ज़मीन से जो है वो अनाज, वो नेमतें पैदा करता रहता है। हम क्यों ये समझते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। वही बात हो रही है, ज़मीन मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। हम हक़ नहीं देते किसी को। अल्लाह ताला ने परिंदे हैं, परिंदे आते हैं वो अपना हक़ खुद लेकर चले जाते हैं। वही आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई थी कि भूखा उठाता है सुलाता नहीं है। भूखा उठाता है, ये उसकी शान कुदरत, सुलाता नहीं है। आप देखिए क्या बात, शान खदाकी। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें दी, और शाही साहब अगर उस नेमत के लिए मुफक्किर कहता है कि अगर इंसान हाथों को बंद कर ले तो वो कुफरान नेमत है। अल्लाह की दीवी नेमतों को तकसीम करना ही उसकी शुक्रगुजारी है। सर सुकून कितना मिलता है इंसान को अंदर से। इंसान जिंदा ही तो सुकून के लिए है ना, वो अंदर से कितना सुकून मिलता है। वो जो अंदर का आदमी है जिसको आप ज़मीर कहते हैं, जी जी, ज़मीर को हमेशा इत्मीनान और रूहानियत मिलती ही उस वक्त है जब अल्लाह की राह में बंदा बढ़ चढ़कर हिस्सा देता है किसी भी हालत में। क्या बात है। चाहे वो किसी, यानी दौलत सरवत की ज़रूरत है, जिसके पास पैसा है वो दौलत सरवत है, जिसके पास इल्म है वो इल्म देता है किसी को, जिसके पास इख्तियारात है वो इख्तियारात से कर लीजिए कि उसके अंदर लोगों को इख्तियारात की दस्तरस से
اس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے. تو یہ تو سب رزق کی صورتیں اور شکلیں ہیں مختلف قسم کی, اور وہ مختلف قسم کی ہر شخص جس کے پاس ہے تو یہ وہی متقی ہے جو اس کو روکتا نہیں ہے, جو اس کو صرف اور صرف اپنے لیے ہی نہیں سمجھتا, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کا بھی حق ہے اور یہ دیا ہے اللہ نے, تو یہ مستحقین کا اس میں برابر حق ہے. میری ضرورت کے بعد جتنا بھی ہے سب ان کا ہے. سبحان اللہ سر. سر آپ کی اجازت سے کلام سن ماشاء اللہ, بالکل سبحان اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سر نعت شریف سنائے بہترین. ماشاء اللہ. دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب جو منا رائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب جو منا رائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی ایسا کبھی ایسا قدم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی آئی ہو, ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی آئی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو,
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے بہت خوبصورت ڈوب کے پڑھا اس وقت. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین. پروفیسر صاحب، میں بار بار بات کرتا ہوں تربیت کی. آپ کیونکہ ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں، نوجوانوں سے آپ کا تعلق رہتا ہے، اور ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی ایک بات کی کہ اگر ہماری نوجوان نسل، کسی بھی قوم کی نوجوان نسل متحرک ہو جائے کسی مشن کے لیے، تو پھر وہ قوم جو ہے اس پہ زوال نہیں آتا. آج جو وقت ہے، آج اس وقت پر ہمیں ایک تو اس نسل کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو سیلاب میں گھری ہوئی ہے، تاکہ ان کے لیے احساس محرومی پیدا نہ ہو. وہ یہ نہ سوچیں کہ وقت پر یہ لوگ ہمارے لیے آگے بڑھ کر نہ نہیں آئے. ایک اس نسل کو، ان لوگوں کو جو آج سیف ہیں، ان کو یہ تربیت دینی ہے کہ وہ لوگ ان سے الگ نہیں ہیں، ان کو ان کا ہو کر ان کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے. فرمائیے. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس مٹی کی زرخیزی اس وقت دکھائی دیتی ہے. ہمیں یہ نوجوان لاؤبالی نظر آتے ہیں اور ان سرگرمیوں میں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا بہت کچھ، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ہماری ایک قومی مزاج ہے، ہماری صفت ہے الحمدللہ، کہ کوئی مشکل وقت آئے، کوئی ایسی پریشانی ہو تو پھر جس تیزی سے متحد اور متحرک ہوتے ہیں پھر یہ کمال کرتے ہیں. ایسا ہی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں میرے اپنے تعلیمی ادارے میں ہم نے کچھ ایسا بندوبست کیا، کوشش کی، اور جو رسپانس ملا، جس طریقے سے ان طلباء نے خود ان چیزوں میں حصہ لینا شروع کیا، تو وہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کے ہوا. یعنی ہم جو سوچ رہے تھے کہ ہمیں شاید ان بچوں سے کہنا پڑے گا کہ اس طرح کریں، تو ایک آدھ اساتذہ نے جب کہا تو باقی بچے خود ہی تیار ہو گئے. اتنے زیادہ فعال نظر آ رہے ہیں اور ان کے چہروں پہ خوشی ہے، وہ اتنا آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک نئی نسل پہ الزام لگا دے بیکار ہے، یوں ہے، ایسا نہیں ہے. بڑے آپ کو پتہ جو احساس کے رضاکار مختلف جگہوں پہ پہنچے ہیں، ان مقامات پر جہاں سانپ بھی نکل رہے ہیں، بچھو بھی نکل رہے ہیں، جہاں پر انہیں اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کی مدد، وہ بھی وہیں پر پہنچ گئے ہیں. جی بالکل، دوسروں کی مدد کرنا ہے. یہ سب نوجوان ہیں، سب نوجوان. بالکل. میں ان کیمپس پہ دیکھ رہا ہوں جن کیمپس پہ وہ بچے پورے دن 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں. وہ کاموں میں اس قدر محبت کے ساتھ، اتنی جفاکشی کے ساتھ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جذبے کو سیقل کیا جائے، اسے پالش کیا جائے، اس کو پازیٹیو رکھیں. ہم پازیٹیو رکھیں، نسل پازیٹیو رہے آپ کی، اس کو اپنے مفاد کے لیے نیگیٹیو نہ کر دیں. بالکل. آپ دیکھیں میچز کے موقع پہ دیکھتے ہیں نا، سب کے سب متحد ہو گئے. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل وہی معاملہ جو ہے ایسے موقع پہ ہوتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس احساس کو جگائے رکھنا ہے. اسے اتنی طاقت دینی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن جائے کہ حالات ہوں نہ ہوں، آپ کے اندر وہ احساس جاگتا رہے. یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں جی، یا واقعات ہوتے ہیں، یہ قوموں کو سدھارنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہاں یہ جذبہ جو ہے یہ بعد میں اتنی تقویت پاتا ہے کہ قومیں ایک ہو جاتی ہیں. مشکل میں پڑنے کے بعد مشکل سے نکلنے والی قومیں جو ہیں وہ سرخرو بھی رہتی ہیں، ان میں یکجہتی بھی پیدا ہوتی ہے، اپنی غلطیوں کو ازالے بھی کر لیتے ہیں. وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اسی موقع پہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہم کتنے اہل ہیں. وہ گھر میں ہوتا ہے نا کہ جی کوئی بات ہو گئی ذرا سا بھائیوں سے اور بہنوں سے، جی تم نے یوں کہہ دیا، تم نے یوں کہہ دیا، وہ تم نے یوں کہہ دیا ہمارے قومی مزاج میں، وہ ہم اس موقع پہ کہتے ہیں. لیکن جہاں مشکل بنتی پھر ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کون کیا. ایسا نہیں کیا کریں. میں وقفے پہ چلے جاتا ہوں. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ہم نے کچھ ارشاد پیش کی ہیں. یہ سنجیدہ معاملہ ہے، مسئلہ ہے کہ ہماری قوم کے بہت سارے لوگ اس وقت سیلاب کی وجہ سے مشکل کا شکار ہیں. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. 150 پاؤنڈ یعنی 150 پاؤنڈ یا $185 ان میں سے آپ جو چاہتے ہیں وہ ڈونیٹ کیجئے. ایک فیملی کو ریلیف دیجئے. ایک فیملی کے لیے ٹینٹ کا یعنی کیمپ کا بندوبست کیجئے. راشن کا ایک فیملی کے لیے 8 سے 10 افراد پر مشتمل فیملی کے لیے راشن کا اہتمام کیجئے. اور اس کے علاوہ نیٹس کا، مچھر بہت ہیں وہاں پر، کیڑے مکوڑے بہت ہیں، نیٹس کا اہتمام کیجئے تاکہ ایک فیملی وقتی طور پر ریلیف حاصل کرے آپ کی وجہ سے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.